बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइडर न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क इस वक्त जिन सियासी माहौल से गुजर रहा है उसमें इस्तेहकाम लाना अब नागुज़ीर हो चुका है। इमरान खान साहब की सियासत भी चलती रहेगी, नवाज शरीफ साहब की सियासत भी चलती रहेगी और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त किरदार अदा कर रही है वो भी चलता रहेगा। तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मुल्क में इस वक्त जो माशी अदम इस्तेहकाम है उस पर किसी की नज़र नहीं। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता मुल्क माशी तौर पे इसी तरह से मजीद तबाही के दहाने में खड़ा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हम जब हुकूमत में थे उस वक्त 5% मुल्क दिवालिया होने के दहाने पे था, अब 75% इस बात का इम्कान है कि मुल्क दिवालिया हो जाए और इसका वाहिद हल सियासी इस्तेहकाम है। ये भी मानने की बात है कि इस वक्त वो मान तो रहे हैं कि जब वो थे हुकूमत में तो 5% इम्कान थे दिवालिया होने के। बहरहाल इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से। तकरीबन मामला तय हो चुके हैं, लेकिन मामला उस वक्त तय होने जा रहे हैं जब खान साहब पिंडी में आएंगे और वही दिन होंगे जब मामला हल होंगे। इसके क्या नताइज आएंगे ये अब देखने की बात है। शाह महमूद का जो अपना तजिया वो अपनी जगह, और साथ ही साथ शेख रशीद साहब बड़े इस वक्त एक्टिव हैं। वो कहते हैं जी पिंडी मेज़बानी कर रहा है। पिंडी किस तरह से मेज़बानी कर रहा है ये भी वक्त बताएगा कि पिंडी में कितने लोग जमा होते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे अरशद शरीफ साहब का केस, नए इंकशाफात और ख़तरनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आखिर मुद्दा क्या है? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरम जनाब एजाज आलम साहब। आप माशी तज्ज़ियाकार इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तज्ज़ियाकार इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी मुस्तरद न्याजी साहिबा पीपल्स पार्टी से, और साथ ही साथ अरसलान ताज साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। सर आपसे शुरू करेंगे। जैसा इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, क्या समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट सही रास्ते पे है या पहली गवर्नमेंट सही रास्ते पे थी, या दोनों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मसला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे अहम टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान रियली दिवालिया की तरफ है। इट्स फैक्ट। क्योंकि मेरा इन्वॉल्व, मैं फॉरेनर हूँ, मैं कैनेडियन नेशनल हूँ, और इत्तेफाक से मैं इन सब चीज़ों में आउट ऑफ द वे जाके इंटरेस्ट लेता रहता हूँ। जब खान साहब का 3 साल पहले हमारी टीम है, इंटरनेशनल टीम है, हम लोगों ने खान साहब को ऑफ़र दिया था, अगर आप कहें हम आपको $1.5 ट्रिलियन रिकवरी अमाउंट ला के हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, मैंडेट लेटर भी हमने भेजा। मैं इस पर नाम लेना नहीं चाहूँ। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 3 साल में चेयरमैन रहा हूँ सोलर एनर्जी पे, तो किसी हाईली शख्सियत के ज़रिए 3 दफ़ा वो मैंडेट लेटर साइन के लिए भेजा खान साहब के पास। अब खान साहब की क्या मजबूरी थी आई डोंट नो। अगर वो साइन कर देते 3 महीने के अंदर $1.5 ट्रिलियन आ चुका होता। खैर वो क्या थी, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन दीज थिंग्स हैं। अभी लेटेस्ट स्टिल आई एम ट्राइंग कि अभी $31 बिलियन जो है ना, ये कहाँ से आएगा। आई एम जस्ट पब्लिक, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मगर मैं मुहब्बे वतन हूँ, मुल्क से हमदर्दी रखता हूँ। यकीन करें, एक दुबई में एक बहुत बड़ा बैंक खुला है, $1 ट्रिलियन उनके पास रिज़र्व है। उनके एक डायरेक्टर पाकिस्तानी हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक पाकिस्तान में उसी का ब्रांच खुलवा लें, फॉरेन बैंक। मैं बता दूँ, इंडस बैंक को हमने चुना, नाम भी बता दिया। इंडस बैंक को ले रहे हैं और उसको फ़ौरन, मैंने एक शर्त पे बताया, उनसे रिक्वेस्ट की कि एक शर्त पे आप ये बैंक खोलें, आप गरीबों के किसानों को आप 3 साल की छूट पे आप लोन देंगे, और पाकिस्तान कभी कभी जो कोशकूल लेके जो जाते हैं ना इधर उधर, उसकी नौबत में फिर आप दे दिया करें उनको ये पैसा। ठीक है ना। और $31 बिलियन की मैंने रिक्वेस्ट की, पर्सनल रिक्वेस्ट की, ये पैसे किसी भी सूरत में अरेंज करें फॉर पाकिस्तान, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल। आपको पता नहीं क्या क्या ट्रबल है, मैं इस वक्त टाइम नहीं बताना नहीं चाहता हूँ। 7-8 पॉइंट से फिनिश। अल्लाह ना करे पाकिस्तान रहेगा, अल्लाह ने बनाया रहेगा, मगर हम जैसे लोग। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके सामने आई हैं उसमें ये बात आई कि कोई मामले की संजीदगी को नहीं महसूस कर रहा इस वक्त। एग्जैक्टली यही बात है। आपने पहले भी, खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी आपकी तरफ से तजावीज़ गई, लेकिन वो भी जो है वो कहाँ गई नहीं समझ में आया, और अब भी इस मामले को कोई नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। खान साहब इन पर्सन तो खान साहब को मैं जानता हूँ, बहुत पुराना, ही इज़ ए गुड गाय, मगर उनके इर्द गिर्द के बंदे ना, उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। अगर वो सीरियस ले तो इर्द गिर्द के बंदे, चूँकि जब भी उनके पास मैंडेट लेटर जाता था उनको दे देते थे किसी को, ये लें आप देखें। अगर सीरियस उस वक्त देख लिया जाता तो आज ये नौबत आती। ठीक है, स्टिल हम कर रहे हैं,
چونکہ ہاں ہم پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو سر پاکستان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہد محمود قریشی صاحب کا بھی بیان ہم نے آج دیکھا، لیکن ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ پہ نہیں جا سکتا ہے، ہم سری لنکا کبھی نہیں بن سکتے. یہ کیا ہے سلسلہ کہ خود سے کوئی جایا جاتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے. اب پتہ نہیں وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہوں گے، ہو سکتا وہ چائنا یا ٹرکی یا سعودی عرب کے بہاف پہ کہہ رہے ہوں گے، ادروائز ایسے تو کوئی نہیں. لا از لا، لا از فار آل. آپ جب آئی ایم ایف کو، انٹرنیشنل ادارے کو جب آپ پیسہ نہیں دیں گے تو دے ول ٹیک نیگیٹو اسٹیپ تو لیں گے نا وہ، تو پیسہ تو ان کو دینا ہی دینا پڑے گا. اب آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا. مطلب کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس بات ہے کہ صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یا پھر سیاسی بیان؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا، پولیٹیکل بیان کہہ سکتی، مگر دینا تو ہے تبھی سروائیول ہے، ادروائز اس طرح باتوں سے سروائیول نہیں ہے. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، سروائیول نہیں ہے. یہ اب خواجہ آصف صاحب نے کس طرح سے بیان دیا، ہم تو کہہ سکتے ہیں یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات تھی خواجہ آصف صاحب، یا یہ کوئی اور سلسلہ تھا، سیاسی بیان تھا؟ اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ تمام طرف سے ہمیں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ندیم باقی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ یہ میں اس وقت سے سن رہا ہوں جب سن 2017 کی بات ہے، اور جب ریزروز اتنے ہی تھے جتنے آج ہے. 2017 میں کہا جناب پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا، عمران خان صاحب کی حکومت ہے. جناب یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 2018 میں بھی یہی سنا، اور ریزرو بھی اتنے ہی تھے. 2018 میں، 2019 میں یہ ریزروز نہیں جناب. آج جو ریزروز کے جو نمبرز آ رہے ہیں وہی ریزروز کے نمبر آپ سٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن ڈالر کے ریٹس کا بھی تو فرق پڑتا ہے. دیکھیں اب آئے، آپ نے بات کی، ایک تو ہم آ رہے تھے ریزروز کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی آپ دیوالیہ کی بات کر رہے تھے 6 مہینہ پہلے جب 240 روپے کے اوپر ڈالر چلا گیا تھا، تب بھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے ریزرو ختم ہو رہا ہے ہمارے سب دیوالیہ. یہ ہوتے ہیں دشمن عناصر. وہ اس لیے کہ آپ کی پھر فورن انویسٹرز جو ہے نا وہ آتے ہوئے گھبراتے ہیں. کوئی بھی دیوالیہ والی ملک میں انویسٹمنٹ آتے ہوئے نہیں خوش ہوگا، وہ گھبرائے گا. اور یہ بیانہ ایسے چلتا ہے. دیکھیں جب حکومت کو معذرت کے ساتھ، جب عمران خان صاحب کو اپنی حکومت کرنی ہوتی ہے تو دھرنا، آزادی مارچ، سمانی مارچ، 2014 کی بات لے لیں، پھر اداروں کو جو ہے نا الزام لگانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ یہ ملک جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے حالات پیدا کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، آپ کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آج اگر ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبر، تو مجھے لگتا ہے اب کتابی کہانی ہو گئی ہے. کتابی کہانی نہیں ہے. میں آج آپ کو بتا دوں، یہ آپ اٹھا کے دیکھیں فیکٹس اینڈ فگر. ٹریڈ ڈیفیسٹ 41% نیچے آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ہم جب بات کر رہے ہوتے معیشت کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ سے شور کرتے تھے نا کہ ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹس بڑھ رہی ہے. اور اب دوسری جانب اگر آپ دیکھیں اوور آل ہم اکنامک پوزیشن میں جب ہم آتے ہیں تو سعودیہ کیا کہہ رہا ہے؟ 10 ارب ڈالر کی وہ ریفائنری لگا رہا ہے، 4 ارب ڈالر کے اس کے ساتھ اور کاروباری رشتے کر رہے ہیں. اگر ہم ٹرین کی بات کریں جو کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آپ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے گورنمنٹ صحیح کام کر رہی تھی، موجودہ گورنمنٹ صحیح کام نہیں کر رہی. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سال کے، یا آج نمبرز آئے ہوئے، ایک سال کے اندر پاکستان میں 41% ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. تو یہ میں کوئی سن 2018 کی بات نہیں کر رہا. تو جب آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی معیشت صحیح طرز پہ چل رہی ہے. مگر اب آپ کی معیشت معذرت کے ساتھ جو دشمن ممالک ہے وہ یہی چاہے گا کہ حالات خراب کر دیں، کبھی اداروں پہ بات کریں، کبھی کہہ کے دیکھیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ حالات خراب کرنے کے لیے اور یہ دشمنوں کو پیغام دینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں؟ دشمن کیا کرے گا ہمارا؟ جی ہمارے اب اندر، جس ملک کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو کہ بغیر کسی تصدیق کے ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ فلاں چیز ہو گیا، یقین کر لیتے ہیں. ہم وہ بھول جاتے ہیں جس دوران 2014 میں جب ہمارے فوجیوں کے بچوں نے قربانی دی تھی تو اس وقت بھی دھرنا چل رہا تھا عمران خان صاحب کا. ہم وہ وقت بھول جاتے ہیں جب طالبان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، ریزروز کا تھا، اس وقت آپ کے ساتھ سپورٹ میں فوج کھڑی ہوئی تھی. جن اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم بھول گئے کہ یہ فوجی بچے، ان کے بچے. آپ نے دشمنوں والی بات کی، اس سے بڑی مذائقہ خیز بات ہے، ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ازلی دشمن ہے ہماری طرف سے تو بہرحال خیر سگالی کے پیغام جاتے ہی رہے ہیں، لیکن وہ اب اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارا آرمی چیف کون ہونا چاہیے. یعنی کہ حیرت کی بات ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب بھارت ہمیں بتائے گا کہ ہمارا آرمی چیف کون ہوگا. دیکھیں ہماری جو فوج ہے نا، آپ
1947 سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی ڈیولپمنٹ, 1960 سے 1970 جتنے ڈیم بنے کس نے بنائے؟ فوجیوں نے بنایا. جب طالبان نے آپ لوگوں کو یہاں پہ ہر کراچی میں جینا مشکل ہو گیا تھا, اسلام آباد میں, پنجاب میں, پختونخوا میں, ہر جگہ پہ تو ہم پریشان تھے. کہیں بم پھٹ رہا ہے, کہیں مسجد میں جانا مشکل ہو رہا ہے, کون آیا مدد کے لیے؟ فوج آئی تھی. آج آپ ان سب قربانیوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور سیاسی لوگ اپنی مفاد کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, اور بچے بیچارے معصوم جن کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کے دماغوں کے اندر انٹرنیٹ کے واٹس ایپ گروپس میں ڈال کے کون کر رہا ہے یہ؟ کیا اس ملک کا کوئی محبت کرنے والا شخص یہ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو کیا آپ پڑوسی کو, محلے کو, سب کو بتاتے جائیں گے کہ یہ خرابی ہے؟ تو بات یہ کہ اس وقت ڈیولپمنٹس دیکھیں ہو رہی ہے, پوری دنیا اس وقت ریسیشن میں ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں 4 چاند لگنے والے, بٹ پوری دنیا میں, انڈیا کی آپ بات کریں ٹیکسٹائل 40% ڈکلائن ہوئی ہے. ابھی جو ہمارے پاس نیوز آ جائی بڑی الارمنگ خبر تھی کہ چین میں پھر سے کووڈ آ گیا اور اس کے 3 ہلاکتیں ہو گئیں, اور اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہیں. لوگوں نے پھر سے آن لائن کام کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اس سے بھی ہماری معاشی صورتحال پہ کافی اثر پڑ سکتا ہے, اور ابھی سے اس میں احتیاط ضروری ہے. ہم عوام سے کہیں گے کہ اس پہ احتیاط کریں, ہمیں بھی اب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مسرت نیازی صاحبہ کی طرف آئیں گے. مسرت, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت, ایک عجیب سی بات سامنے آ رہی ہے. عمران خان صاحب بھی اپنی ضد میں ہیں اور نواز شریف صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی ایک ضدی اسٹیٹمنٹ ہی لگ رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان دا اینڈ ماشاء اللہ لگنا ہے تو لگ جائے, لیکن الیکشن نہیں ہوگا, اور دونوں طرف سے ہمیں یہ بات آ رہی ہے, جبکہ ملک اسی وقت پیچھے جاتے ہیں جب ڈکٹیٹر گورنمنٹ آتی ہے. کیوں فوج کو انوالو اتنا کیا جا رہا ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے, کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ فوج کو پھر کوئی ایکشن لینا پڑے؟ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنم, بات دراصل یہ ہے کہ کیوں ماشاء اللہ لگے, یہ الفاظ خان صاحب نے کیوں کہے؟ کیونکہ وہ ضدی ہے اور اپنی ہٹ درمی کو قائم کیے ہوئے وہ, کیونکہ جب سے خان صاحب اقتدار سے فارغ ہوئے تو نت نئی جو ہے نا سنا وہ سازش میں لگے رہتے ہیں, اور صرف کیونکہ اس سے پہلے تو وہ تسلیم خود ہی کر چکے ہیں کہ حکومت گرانے میں جو ہے نا بیرونی سازش نہیں ہے. خود جب تسلیم کر لیا ہے, اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ طرح طرح کے ایلیگیشن لگا رہے ہیں, اداروں پر بھی لگاتے ہیں, اور پھر یہ کہہ دینا ہے کہ جی اگر ماشاء اللہ لگتا ہے تو لگ جائے. اور اگر دیکھیں سنا, اگر ان کی گورنمنٹ تھی تو جب اپوزیشن والوں نے کہا کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ سنبھال نہیں پا رہے اپنے ملک کے اداروں کو, ملک کو, عوام کو, معیشت کو کسی صورت میں خان صاحب نہیں سدھار پا رہے, تو اس وقت تو کہتے تھے کہ نہیں جی شب خون مارا جائے گا, پورے 5 سال پورے کر دینے چاہیے مجھے. اور اب اگر یہ گورنمنٹ پورے 5 سال کرنے جا رہی ہے تو اس میں سے 4.25 سال تو خان صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے. ویسے تھوڑی دیر کے سیاسی ہیڈ ہٹا دیں, آپ کو لگتا ہے حکومت 5 سال مکمل کر لے گی؟ یہ 8 مہینے والی گورنمنٹ جو ہے, دیکھیں 8 مہینے ہیں یا 4 مہینے, میں سمجھتی ہوں قانونی اور آئینی طریقے سے اس گورنمنٹ کا حق ہے کہ اس کو ٹائم پیریڈ پورا دیا جائے, اس کے بعد الیکشن کروائے جائے. خان صاحب کیوں خائف ہیں؟ اگر وہ سمجھتے ہیں میں مقبول لیڈر ہوں تو کیا مقبولیت ان کی 4, 6, 8 مہینے کی ہے؟ تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر جو ہے نا نائل تھا, نائل ہے اور نائل رہے گا, اور ہمیشہ وہ کنٹینر کی زبان بولتا رہے گا, اور کنٹینر بھی کھڑا ہوا نظر آئے گا جب تک وہ موجود ہے. لیکن مسرت, یہاں یہ بھی سوال ریز ہوتا ہے نا کہ اب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو ہی جائے گا, 25 کو اعلان بھی ہو جائے گا, 29 کو تقرری ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو نئے آرمی چیف ہے ان پہ ایک پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو کسی فوج کو ہی, ادارے کو انوالو ہو کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی تو اب ضرورت ہے نا دونوں پارٹیز کو ملا کے. لیکن اس صورت میں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشنز تو نہیں ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں تو معاملہ رکنا ہوگا. دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو اگر اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, بات ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. دیکھیں میں ان کی کوئی نہ تو اسپوک پرسن ہوں, نہ میں ان کے حوالے سے بات کروں گی, لیکن میں قانونی, میں نے کہا کہ سیاسی ہیڈ ہٹا کے تھوڑی دیر جی اور آئینی بات کروں گی کہ الیکشن جب ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے, اور الیکشن ہو جانے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ, تو اس میں خان صاحب کو اس چیز کی ایمرجنسی اور جلدی کیا ہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طرح میں گورنمنٹ میں آ جاؤں, میں ہوں تو سب کچھ ہے. یہ میں جو ہے نا
وہ عوام کو بھی مارے جا رہی تھی، اور انہوں نے اسی میں کے اندر جو ہے نا معاشی بحران بھی پاکستان کو دیا، جس سے یہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ نکل رہی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی 110% کہ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مسرت اعجاز، آپ کی طرف آتے ہیں۔ حکومت بحران سے نکل رہی ہے، معاشی بحران سے، لیکن عوام کی توقعات پہ ابھی بھی پورا نہیں ہوتی۔ ایک طرف کہا جاتا ہے ڈالر نیچے آ گیا، پھر وہ آرٹیفیشل ایک سچویشن نظر آتی ہے، استحکام نظر نہیں آ رہا مارکیٹ میں، کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایکچولی شروع سے توجہ اگر دیا جاتا نا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ شروع میں یہ کیئرلیس رہے، ایزی لیا، آج ہوتے ہوتے جب یہ ایکسٹریم پہ آ گیا پھر سب کی آنکھیں کھلی ہے۔ ابھی بھی پھر بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، اس کو ایزی نہ لیں۔ $31 بلین اگر مارچ اپریل تک نہیں ہوا تو ایوری باڈی ول بی ان ٹربل۔ اس کے اوپر توجہ دینا ہے۔ جس کو دیکھو، میں ٹی وی دیکھتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا، سیاست کے اوپر باتیں ہو رہی۔ بھائی اکانومی کو اسٹرانگ کریں۔ اب اکانومی کے توسط سے میں تھوڑا سا انرجی سیکٹر پر بات کر لوں۔ میں کینیڈا سے پاکستان آیا تھا انرجی کے اوپر۔ نواز شریف کا دور تھا، 2016 مارچ میں ہمارا سائن ہو گیا تھا سولر انرجی کا، 4000 میگا واٹ لے کے آئے تھے 1400 صوبوں کے لیے۔ سب سائن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پاناما آ گیا۔ اگر پاناما نہیں ہوتا اس وقت پورے پاکستان میں 80 پلانٹ لگ چکا ہوتا ہے 50 میگا واٹ کا۔ میں لے کے آتا میں ایز اے میڈیٹر کنسلٹنٹ بٹوین کینیڈا اینڈ پاکستان، یہ لے کے آیا تھا۔ ان باتوں کو میرے ویورز جو ہیں وہ ناظرین معمولی نہ سمجھے، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ جی سر، کنٹینیو کیجیے گا۔ تو اگر اس وقت یہ پاناما نہیں آتا، وہ لکیلی پھر کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی کہ واٹ از دس، اتنا $1 بلین کا یہ پلانٹ دے رہے ہیں آ رہی ہے، تو وہ رک گئے، انہوں نے ختم نہیں کیا۔ پھر عمران خان صاحب کا حکومت آیا، پھر ان سے پرسو کیا، انہوں نے بھی اوکے کا سائن کر دیا، دے دیا۔ پھر وہ 3rd ویک آف مارچ میں پاکستان آ رہے تھے 2020 میں، پھر کورونا آ گیا سیکنڈ ویک آف مارچ میں، پھر وہ رک گئے۔ تو میرا مطلب، میں تو کوئی پولیٹیکل فگر نہیں ہوں، میں تو ایک آؤٹ سائڈر، ایک کنسلٹنٹ ہوں، ایز اے فارنر کنسلٹنٹ، ڈیول نیشنلٹی میری ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں، دیکھیے یہ آج 4500 انڈسٹریز کاٹی کا ہے، آپ کو پتہ 2000 انڈسٹریز بند ہے ڈیو ٹو شارٹ فال آف الیکٹریسٹی، بل نہیں بھر سکتے ہیں وہ، اگر اس میں سے ایکسپورٹ کریں گے تو پھر کیا ان کو ارننگ کیا ہوگی، اس وجہ سے بند ہے۔ تو میں نے شروع سے، میں جب چیئرمین تھا فیڈریشن میں ہی اسپیچ میں کرتا تھا کہ خدا کا واسطے اس کو پروموٹ کرے، آپ سب مل کر کے کریں، یہ رکھا ہوا ایک چیز کو لائیں نا۔ سب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چلیں ایک بریک کا بھی وقت ہوا ہے، لیکن انرجی کی جب بات ہوتی ہے تو جو پرائیویٹ کمپنیز ہمارے ساتھ ہیں یہ کیا کردار ادا کرتی ہیں، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔